बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, क़याम सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। क़याम सुबह में आज का मौजू दीन में सज़ा का तसव्वुर। कुरानी ज़ाब्ते क्या हैं, कुरान सज़ा के ताल्लुक़ से क्या बयान करता है। तीन अल्फाज जिन पर गुफ्तगू होती है और इस प्रोग्राम में भी होगी, वो हैं हुदूद, ताज़ीरात और क़िसास। इनके ताल्लुक़ से कुरान कदम कदम पर हमारी क्या रहनुमाई करता है। हमारा दीन दीन फ़ितरत है। ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह ताला का एक खौफ जिसे हम तक़वा कहते हैं और आखिरत पेश नज़र रहे तो दुनिया हसीन हो जाती है, ये दुनिया रहने की जगह बन जाती है। आज सवालात उठते हैं कि ये जो दीन की सज़ाएँ हैं, जो कुरान सज़ाएँ बयान कर रहा है, ये सज़ाएँ नाउज़ुबिल्लाह 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 ये गैर इंसानी है। बाज़ सेकुलर जहन रखने वाले अफराद यहाँ तक कह देते हैं कि इन सज़ाओं का आज की दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं, ये 1400-1500 बरस पहले आई थी और उसी अहद के लिए थी। ख़वातीन व हज़रात, ये कुरान करीम रहती दुनिया तक ज़हन इंसानी की इमामत करता रहेगा। रुश्द व हिदायत के तमाम सिलसिले बरामद कुरान करीम से होते रहेंगे। अगर ऐसा खुदा न ख्वास्ता और नाउज़ुबिल्लाह ऐसा ना हो तो ये एक टेक्स्ट बुक की हैसियत से ज़्यादा कुरान करीम नहीं रह जाता। हाँ, इस पर गुफ्तगू हो सकती है कि क्या पहले इस्लामी रियासत कायम होगी। यकीनन पहले इस्लामी रियासत कायम होगी और जो इस्लामी सज़ाएँ वगैरह हैं इन पर गुफ्तगू और इन पर अमलदारी बाद में होगी। ये भी गुफ्तगू हमारे आएगी बात की कि 4 हिजरी में जाने के बाद फिर इन सज़ाओं का निफाज शुरू हुआ था, यानी हिजरत के बाद। ख़वातीन व हज़रात, तफसील से गुफ्तगू करेंगे। सवालात ये उठ रहे हैं आजकल कि ये जो हुदूद की सज़ाएँ हैं इनको ख़त्म कर दिया जाए। मसलन सज़ाए मौत का कोई ताल्लुक़ नहीं है। आज हिंदुस्तान में हो रही हैं सज़ाए मौत, चाइना में हो रही हैं सज़ाए मौत। ख़वातीन व हज़रात, कल मैं पढ़ रहा था तो मुझे एहसास ये हुआ, बड़ा अजीब एहसास हुआ कि कोड़ों की सज़ा सिंगापुर में भी है और ये मेरे लिए बड़ी हैरान कुन बात थी। ख़वातीन व हज़रात, हुदूद की सज़ाओं को तब्दील करने का इख्तियार नबी को भी नहीं है। ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह का हक़ है। चोरी, डाका, ज़िना, तोहमत ज़िना, शराब नोशी, ये जो 5 सज़ाएँ 5 जराइम हैं, इन जो हुदूद में शामिल होती हैं, इन पर तफसील से बात करेंगे। छठी मुफस्सिरीन ने छठा यानी इर्तिदाद, बगावत को भी हुदूद में शामिल किया है। तफसील से बात होगी। हुदूद, ताज़ीरात, क़िसास, इन तीनों में क्या फ़र्क है। जुर्म की नौइयत और मुजरिम के हालात देखे जाएंगे। ये सवाल भी उठता है, कौन उठाते हैं ये सवालात और क्या कुरान करीम पेश नज़र नहीं रहता होंगे। ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। सूरह माइदा आयत नंबर 33, अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, तिलावत करने का शरफ हासिल करता हूं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबूना अल्लाह व रसूलह
وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگ و دو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، تو ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں۔ یہ ذلت اور رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے۔ یہ قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہے دنیا ٹی وی کے کراچی اسٹوڈیوز میں محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب، سب آپ سے واقف، بہت مقبول اور محبوب نام ہمارے ملک کا، آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب۔ وہی باتیں جو میں نے مفتی صاحب کے تعلق سے کہیں، پیام صبح کا لازمی جز محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، اور خواتین و حضرات اسلام آباد اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب۔ ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب شعبہ حدیث کے استاد ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں، صاحب نگاہ، صاحب بصیرت۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب کی خدمت میں پہلا سوال رکھوں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل سوال رکھا تھا ہم نے آپ کی خدمت میں کہ پہلی وحی کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن کے پاس لے کر گئیں؟ صحیح جواب ورقہ بن نوفل۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے جادوگروں کے سامنے اپنے معجزات پیش کیے تو جادوگر 3 کام کیے، ان میں سے کوئی ایک جو صحیح سمجھتے ہیں آپ انہیں بیان فرمائیے اور انہیں روانہ فرمائیے۔ ان جادوگروں نے کیا کیا کہ ایمان لائے، بھاگ گئے یا مر گئے؟ خواتین و حضرات، صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980 اور 81۔ ان ٹیلی فون نمبرز پر بریک کے بعد آپ بات کر سکتے ہیں ہمارے مہمانوں سے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ سمپل سوال، قرآن کریم کا جو سزا کا تصور ہے، یہ قرآنی سزاؤں کا جو ایک ضابطہ ہے، وہ کیا ہے؟ اس پر ذرا گفتگو ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین کا سزاؤں کے بارے میں اصل تصور یہ ہے کہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں۔ ٹھیک۔ لہذا یہاں بندہ عمل کرے، ٹھیک، اس کا اچھا یا برا صلہ اسے آخرت میں ہی ملے۔ لیکن چونکہ دین کی منزل عدل ہے، دین کی منزل امن معاشرہ ہے، معاشرے کے امن کا مطلب ہے مصالح خمسہ، یعنی 5 مقاصد کا حصول، یہ دین کی منزل ہے۔ دین کا تحفظ ہو،
عقل کا تحفظ ہو، جان کا تحفظ ہو، مال کا تحفظ ہو، عزت و آبرو کا تحفظ، ٹھیک ہے، یہ 5 مقاصد خمسہ ہیں۔ ان کی ضرورت کے پیش نظر دین نے صرف اور صرف حدود یعنی جو مقررہ سزائیں ہیں ان کا التزام کیا ہے۔ ان کی اگر ہم تفصیل بیان کریں تو دین مجموعہ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات آگے کہ دین کا جو اصل تصور ہے یہ ہے کہ دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں، لہذا سزاؤں کا جو اصل تصور ہے وہ آخرت میں ہے، دنیا میں نہیں۔ پھر جو سزاؤں کا ہے اگر ہم دین کو پیش کریں کہ دین مجموعہ ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد سے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، کیا نماز کے چھوڑنے پہ دین نے کوئی حد یعنی مقررہ صدا کا کہا ہے؟ زکوٰۃ جو نہیں دے رہا، روزہ جو نہیں رکھ رہا، حج جو نہیں، اسی طرح باقی جو عبادات ہیں ان میں کوئی سستی کر رہا ہے یا ترک کا مرتکب ہو رہا ہے، دین نے اس پر کوئی مقررہ سزا کے نفاذ کا حکم نہیں دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہوگا اس کی جو سزا ہوگی وہ آخرت میں ہوگی، دنیا میں اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری برائیاں نیکیوں سے بدل دیتا ہے، اتنا تصور ہے۔ لیکن یہ اصول حدود پر لاگو نہیں، وہ میں نے تو پیش کیا نا کہ حقوق اللہ میں تو تصور ہی نہیں ہے سزاؤں کا، نہ تعزیرات کا تصور ہے، ٹھیک ہے، اور نہ کس کا تصور ہے، نہ حدود کا تصور ہے، ٹھیک ہے، جو اصل تصور ہے وہ یہ۔ اب آگے ہم جاتے ہیں حقوق العباد میں، بندوں کے جو حقوق ہیں، یعنی فرد کا فرد سے معاملہ ہے یا فرد کا ایک ایسا عمل جو پورے معاشرے کو متاثر کر رہا ہے، یعنی مجتمع سے میرا تعلق، تو ایک وہ عمل جس سے میں ایک فرد کو متاثر کر رہا ہوں، جیسے کسی کا مال کھا لیا میں نے، جھوٹ بول لیا، کسی کے ساتھ وعدہ خلافی کر لی، کسی کو دھوکہ دے دیا وغیرہ وغیرہ، یہ فرد کو متاثر کر رہا ہے، اس کے اندر بھی حدود نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی حدود نہیں ہے۔ اب صرف وہ آ جاتے ہیں کہ میرے کسی عمل سے پورا معاشرہ متاثر ہو رہا ہے، پوری ریاست متاثر ہو رہی ہے، سب کا سکون برباد ہو رہا ہے، امن برباد ہو رہا ہے، تو میرے عمل سے ایک فرد متاثر نہیں ہو رہا بلکہ پورا معاشرہ اور پورا ملک متاثر ہو رہا ہے۔ یہ جو متاثر ہو رہا ہے، اس متاثر ہونے کو ہم کیا سمجھتے ہیں، یعنی کون سی چیز متاثر ہو رہی؟ 5 چیزوں میں سے اگر کوئی چیز متاثر ہو رہی ہے واقعاتی انداز میں، شبے کی انداز میں نہیں، واقعاتی انداز میں، تو ایسی صورت کے اندر جو مقاصد خمسہ ہیں ان کے واقعاتی متاثر ہونے کی صورت میں دین نے حدود کا التزام کیا ہے، دین نے حدود کا التزام کیا ہے، اور وہ جو حدود ہیں وہ جیسے آپ نے 5 بیان کیے، اگر ہم ان کا لے لیں تو اس میں یہ کہ حدود کا تقرر وہی مقاصد خمسہ کو کہ حصول کے لیے اس کو کیا ہے، لیکن حدود کا جو اصل نفاذ ہے اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ یہ نافذ ہوں، بلکہ حدود کو زواجر کہا جاتا ہے۔ زواجر کا مطلب ہے کہ جرم کی روک تھام اور سد باب کے لیے، مقصود یہ نہیں ہے کہ یہ ہوں ہر صورت میں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ جرائم نہ ہو۔ جرائم کیسے نہیں ہوں گے؟ جب حدود واقعاتی انداز میں یہ سسٹم کے اندر اہم بات آپ نے فرمائی۔ اعتراض ایک بہت بڑا یہ آتا ہے کہ دین جرائم کا خاتمہ چاہتا ہے، سزاؤں کا نفاذ نہیں چاہتا۔ اس پر ابھی ڈیبیٹ کریں گے اس بات پر کہ دین سزاؤں کا نفاذ کب چاہتا ہے، اس کی صورت کیا ہوتی ہے۔ حدود پہ بھی آپ نے بات کی۔ ڈاکٹر صاحب میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ ہیلو، آ رہی ہے آواز؟ ڈاکٹر صاحب کوئی کنیکشن کا مسئلہ تھا شروع؟ جی بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب پہلی بات تو ہے کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب میں بڑا ممنون ہوں کہ آپ نے وقت دیا پیام صبح کو۔ موضوع ہمارا دین میں سزا کا تصور، بنیادی گفتگو مفتی صاحب نے عطا فرمائی۔ اب یہ بات ہو رہی ہے، میں ذرا آگے بڑھاتا ہوں، کہ دنیا ایک خیر کی بنیاد پر استوار کی جائے، معاشروں میں نیکی پروان چڑھے، یہ ایک بنیادی مقصد ہے ان سزاؤں کے نفاذ کا۔ اللہ تعالیٰ کو سزائیں دینے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ دین کا تصور سزا، ایک تو میں چاہتا ہوں کچھ بات فرمائیے، اور حدود، قصاص اور تعزیرات، ان تینوں کا فرق بیان کر دیجئے۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ رب ذوالجلال تو در حقیقت اس دنیا کو ایک بہترین، پرامن اور اچھی دنیا بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے، اور جس طرح خود اس کی کائنات میں امن و سلامتی ہے، ہر جگہ خوبصورتی ہے، ہر جگہ، اور ہر جگہ جو ہے وہ بہترین شکلیں پائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس دنیا کو بھی اسی طرح سجانا چاہتا ہے اپنے ان بندوں کے ذریعے سے جن بندوں میں سے اس نے انسانوں کو بطور خاص منتخب کیا اور معتبر بنایا۔
اس لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں رسولوں کو اور کتابوں کو اور انسانی عقل کو جو اس دنیا میں ایک نعمت کے طور پر بھیجا ہے، بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ یہ دنیا ایک اچھی زندگی بسر کر سکے۔ لیکن جب کبھی کسی انسانی زندگی میں کوئی خلل واقع ہو تو اس خلل کو دور کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ضرور تلاش کرنا چاہیے۔ جیسے آپ اپنے گھر جانا چاہتے ہیں، راستے میں کوئی رکاوٹ آ جائے تو اس رکاوٹ کو دور کرنا یہ کوئی غلط بات نہیں ہوگی، بلکہ اس کو رکاوٹ کا موجود رہنا در حقیقت یہ آپ کے لیے یا جانے والے کے لیے مشکل کا باعث ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ تو دنیا کی زندگی کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اور جیسے ابھی گفتگو کے آغاز میں کہا گیا کہ انسان کی جان، اس کا مال، اس کی عزت اور اس سے متعلق جو دیگر چیزیں ہیں ان کو محفوظ بنانا اور ان کی حفاظت کرنا، یہ اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا بنیادی مقصد رہا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں بھی سب سے پہلی جو بات فرمائی تھی اس کا تعلق بھی اسی چیز کے ساتھ تھا۔ آپ نے یہ فرمایا کہ ایھا الناس، اے لوگو، تمہاری جانیں، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تمہارے لیے باعث حرمت ہیں، اس طرح کہ جیسے خانہ کعبہ کی حرمت ہے، مکہ کی حرمت ہے اور یوم عرفہ کی حرمت ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کا سب سے پہلا پیغام یہ کہنا در حقیقت انسان کی جان، مال اور عزت کی عظمت کو بیان کرنا اور اس کی حفاظت کی ضمانت دینے کے مترادف تھا۔ اس وجہ سے یہ بات بالکل بغیر کسی پریشانی کے کہی جا سکتی ہے کہ اسلام سزا دینے کے لیے دنیا میں نہیں آیا، بلکہ اسلام انسان کی جان، مال اور عزت کو بچانے کے لیے دنیا میں آیا ہے۔ لیکن جو شخص بھی یا جو طاقت بھی، چاہے وہ فرد ہو یا کوئی گروہ ہو، انسان کی جان، مال اور عزت اور اس سے متعلقہ چیزوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو اس کا سدباب لازمی ہے۔ اس وجہ سے آپ نے 3 لفظ استعمال کیے۔ ایک حدود کا لفظ، جو اللہ رب العزت نے ان برائیوں کے بارے میں احکامات جاری کر کے بتائے کہ جو شخص بھی یہ والے جرم کرے گا تو اس جرم کی یہ سزا ہوگی، جس میں آپ نے خود اس کا ذکر کر دیا، بدکاری کی صورت میں، شراب پینے کی صورت میں اور دیگر جو چیزیں تھیں۔ جب بھی اس کے بارے میں ہم اللہ تعالیٰ کے بتائی ہوئی سزا کا ذکر کر دیتے ہیں تو وہ حدود کے ضمن میں آتا ہے، اور اس کو کوئی شخص معاف نہیں کر سکتا۔ ہاں، اور اس کو خواہ حد کی سزا جو ہے وہ معاف نہیں کی جا سکتی۔ نبی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ادوار میں اس پر عمل درآمد کروایا، اور اگر اسامہ جیسی شخصیت نے بھی درمیان میں سفارش کرنے کی بھول کی تو انہیں بھی باقاعدہ ڈانٹا گیا اور کہا گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اور اس پر ایک ایسا خوبصورت اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سابقہ زمانوں میں اس وجہ سے بھی اللہ کا عذاب نازل ہوا کہ جب کوئی بڑا جرم کرتا تھا تو اسے سزا ملتی تھی، اور جب کوئی چھوٹا جرم کرتا تھا تو اسے سزا سے بچانے کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ اس لیے جب حدود کی بات آتی ہے تو اس میں کسی قسم کی تخفیف یا اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ جب قصاص کی بات آتی ہے تو اگرچہ اس کی سزا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہے، لیکن اس میں فرد کو اس بات کی اجازت دی گئی کہ اگر وہ چاہے تو وہ معاف کر سکتا ہے، یعنی مقتول کے وارث اگر معاف کرنا چاہیں تو وہ معاف کر سکتے ہیں۔ اس کا ولی جو ہے وہ معاف کرنا چاہے تو وہ اس کو معاف کر سکتا ہے۔ اور جو اس کے بعد کی تعزیرات کی صورت، جی میں چاہ رہا تھا کہ تعزیرات کی صورت میں جتنے بھی جرائم ہیں، جی میں چاہ رہا تھا کہ شجاع الدین شیخ صاحب بریک سے قبل اس گفتگو میں شامل ہو جائیں۔ شیخ صاحب، ایک تو تصور سزا پہ میں چاہتا ہوں کہ ایک فلسفہ مفتی صاحب نے فرمایا، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، بات نکل کر سامنے آ گئی، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرنا چاہتا کسی انسان کے ساتھ۔ اس پر کچھ گفتگو فرمائیے، اور یہ حدود، قصاص اور تعزیرات، ان پر گفتگو فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ مفتی صاحب نے بھی اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی قیمتی باتیں عطا فرما دی ہیں۔ میں صرف اس پہلو پہ توجہ دلا دوں کہ آج ہمارے ہاں کوئی سیکولر مائنڈڈ طبقہ جو بحث کرتا ہے مسائل پر، تو رات میں سوچ رہا تھا کہ کیا مثال دی جائے۔ دیکھیے، ایک سگنل پہ پولیس والا کھڑا ہوا ہے، ٹریفک پولیس والا، اس کو دیکھ کر خوف کسے ہوتا ہے؟ کیا وہ جس کے پاس لائسنس موجود ہے یا وہ جس کے پاس لائسنس موجود نہیں ہے؟ ظاہری بات اس سے خوف ہوگا جس کے پاس لائسنس موجود نہیں یا جو بریک کرے گا سگنل کو۔ اعتراضات کرنے والے شاید وہ لوگ ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر،
جو کیا یہ جرائم کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی یہ کہنا کہ ہاتھ کٹ جائے اس کو معاذ اللہ ظلم کہا جائے اور سزا دی جائے کسی کو قصاص پہ قتل کی اس کو کہا جائے کہ ظلم ہو رہا ہے معاذ اللہ، یہ وہ لوگ کہیں کہ جو مملکت خداداد پاکستان میں رہتے ہوں اور یہ کہتے ہو کہ جناب یہ آج کے دور میں ایسی باتیں کرنا، تو پہلی بات تو یہ کہ وہ اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی کوشش کریں. دوسری بات یہ کہ یہ وہ لوگ ہوں گے غالباً کہ ان کے کپڑوں پر اگر ان کے آفس کا پیون اگر چائے گرا دے تو وہ اس کو مار ڈالے غالباً آگے بڑھ کر. اتنی سی بات پر تو اتنا غصہ آ جاتا ہو. یہاں کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے، کسی کے ساتھ بے آبرو کر دینے کا معاملہ کیا جاتا ہے، کسی کے مال کو اڑا لیا جاتا ہے، اور اس پر یہ اعتراضات کرنا، تو یہ اپنے ایمان کا ان کو حضرات کو جائزہ لینا چاہیے. اگلی بات، اسلام امن کا دین ہے اور اس امن کے حصول کی خاطر مقاصد کا بیان آیا. اگر کچھ لوگ اس میں رکاوٹ بنے تو ظاہری سی بات ہے کہ اس رکاوٹ کو دور کیا جائے گا، جس کی مثال ڈاکٹر صاحب نے بھی عطا فرمائی. اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ ہمارے دین نے پورا نظام عطا کیا. ہمارے معاشرے میں جب طلاق پر گفتگو شروع ہوتی ہے، جناب یہ تو ایسا، یہ تو ویسا ہے. ارے بھائی، طلاق سے پہلے 50 باتیں دین نے اور عطا کی ہیں. طلاق کا معاملہ آتا ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن پر جا کر. ان 50 باتوں کو ایک طرف کر کے ڈیبیٹ شروع کر دی جاتی ہے تو کنفیوژن ہوگی، جس کو ہم کہتے ہیں سد الذرائع. سد الذرائع کے معاملہ نہ ہی ہو، اس کے لیے ذرائع پہلے عطا فرمائے ہیں کہ وہ تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یا جن ذرائع کی وجہ سے انسان جرم تک پہنچتا ہے. تو طلاق پر اگر کسی نے بات کرنی ضرور کرے، مگر اس سے پہلے جو 50 باتیں، اللہ کا خوف، زبان کا صحیح استعمال، معافی اور ادھر ادھر کا معاملہ، اس کو بھی تو زیر بحث لائیں. اسی طرح اگر کسی نے حدود پر بات کرنی ہے اور سزاؤں پر کوئی گفتگو کرنی ہے، کوئی ڈیبیٹ کرنی ہے یا کوئی پولیٹیکل ٹاک شو کے اندر بات کرنی ہے، تو اللہ کے بندو دین کا پورا مزاج تو سامنے رکھیں. جیسے ان دو حضرات نے گفتگو رکھی ہمارے سامنے کہ شریعت نے کچھ مقاصد عطا کیے، شریعت نے سد الذرائع عطا کیے، شن دا ڈورز یعنی وہ دروازے بند کرو جو گناہ کی طرف لے کے جاتے ہیں، وہ معاشرہ عطا کرو. پاکستان کا کانسٹیٹیوشن آرٹیکل نمبر 31 مجھے حیرت ہوئی، ابھی ریسنٹلی اس کی جو انگلش ورژن مجھے کاپی ملی، حیرت ہوئی. کیا لکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں وہ مملکت میں مواقع فراہم کیے جائیں جہاں انفرادی اور اجتماعی طور پر لوگ دین کو سیکھ سکیں اور دین پر عمل کر سکیں. اب نہ ہمارے نصاب کے اندر اس پر گفتگو ہو، نہ ہمارا میڈیا صحیح دین لوگوں کے سامنے پیش کرے سوائے چند پروگرامز کے جن میں اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے، اور آ جائے سیدھے سزاؤں کے اوپر تو کنفیوژن ہی کریٹ ہوگا. کیوں؟ ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن پر جو دین نے کہا کہ اب کسی کی گردن اڑائی جائے، اس سے پہلے کی 50 باتیں مس کریں گے تو کنفیوژن کریٹ ہوگا. 51ویں بات سے اپنی بات شروع کریں گے تو یہ جہالت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے شیخ صاحب، گفتگو رہے گی جاری. ایک سوال اٹھ رہا ہے، میڈیا میں آ رہا ہے کہ سزائے موت ختم ہو جانی چاہیے. اس پر بھی ہم بات کریں گے بریک سے واپس آنے کے بعد. اور آپ نے بھی بات کی آئین کے تعلق سے. ایک مولوی، مفتی، ایک عالم دین بریک کے بعد بات نہیں کرے گا. ہم بات کروائیں گے. ایک پیکیج ہے چھوٹا سا، ایک ریکارڈنگز ہے جو ہم سنائیں گے، جو اس پروگرام کے لیے کل ہم نے خاص طور پر سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس سعید الزماں صدیقی صاحب سے ریکارڈ کیے ہیں. ان کے کمنٹس وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب تشریف فرما اسلام آباد میں. ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب، شیخ صاحب اور مفتی صاحب سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے گا. آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات. پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہیں دنیا ٹی وی کے کراچی اسٹوڈیوز میں محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب اور محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں استاد شعبہ حدیث انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب. خواتین حضرات، گفتگو جہاں رکی تھی، شیخ صاحب نے جو بات فرمائی تھی وہیں سے ہم بات کو لے کر آگے چلیں گے. شیخ صاحب یہ بات فرما رہے تھے کہ سد الذرائع کی بات ہو رہی تھی کہ ہم ایک دم آگے پہنچ جاتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم دین کی سزاؤں کے تعلق سے جو قرآن کریم میں موجود ہیں ان پر گفتگو شروع کریں، لیکن 50 باتیں اور جو پہلے اس سلسلے میں ہونی چاہیے ان کو اگنور کر دیتے ہیں یا
لا علمی کو بنیاد بنا کر گفتگو کا آغاز کر دیتے ہیں۔ پہلے یہ سمجھا جائے اور یہ سیکھا جائے ان لوگوں سے کہ جو صاحبان علم ہیں کہ قرآنی سزاؤں کا تعلق کس معاشرے سے ہے۔ دین پہلے ریاست کا قیام مطلوب سمجھتا ہے، اس کے بعد سزاؤں کا نفاذ۔ جب ریاست ہی اسلامی نہیں تو سزائیں کیسے اسلامی؟ لیکن جب ریاست اسلامی ہو گئی تو یہ سزائیں قیامت تک کے لیے ہماری رہنمائی کرتی رہیں گی اور نافذ ہوتی رہیں گی۔ یہ دین کا مطالبہ ہے۔ قرآن کریم اس تعلق سے بہت سی باتیں کہتا ہے، اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے، بہت آگے جائیں گے۔ ہم 2-3 سوالات جو ہم نے اٹھائے تھے وہ بھی رکھیں گے کہ بہت سے لوگ، بعض جدید فکر کے حامل علماء یہ بات فرماتے ہیں کہ حدود کے تعلق سے جو سزائیں ہیں یہ انتہائی سزائیں ہیں، یہ انتہائی سزائیں ہیں، ان کو ذرا مائل کیا جا سکتا ہے، نرم کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی سوال ہم رکھیں گے علماء کے سامنے۔ ہم ایک بات اور بھی رکھیں گے کہ کچھ دانشوروں نے سوال اٹھائے ہیں، کتابوں میں بھی لکھی ہے یہ بات کہ دین کیونکہ جرم کا خاتمہ چاہتا ہے، سزاؤں کا نفاذ نہیں چاہتا، کہ اگر ایک چور کی سزا ہاتھ کاٹنا لکھا ہوا ہے تو چور کا ہاتھ کاٹنا مقصود نہیں ہے، چوری کا خاتمہ مقصود ہے، تو ہم اسے 2 سال کی سزا دے کر چور کو تائب کر لیں۔ تو قرآن کریم کا یہ حکم، یہ قانون جو حدود میں شامل ہے، یہ معطل ہو جاتا ہے یا منسوخ ہو جاتا ہے، جو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ خواتین حضرات، بہت ساری باتیں حدود، تعزیرات، قصاص کے حوالے سے بھی وہ بھی گفتگو میں آئیں گی، لیکن پہلے کل کے سوال کا درست جواب، اس کے بعد ہم چلیں گے چیف جسٹس، سابق چیف جسٹس پاکستان جسٹس سعید الزماں صدیقی صاحب کے کامنٹس کی طرف۔ کل سوال رکھا تھا ہم نے کہ پہلی وحی کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن کے پاس لے کر گئیں؟ صحیح جواب ورقہ بن نوفل۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے جادوگروں کے سامنے اپنے معجزات پیش کیے تو جادوگروں نے کیا کیا؟ ایمان لے آئے یا بھاگ گئے یا مر گئے؟ صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے اور اس پروگرام میں شرکت کے لیے براہ راست ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980 اور 981۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر ہے 3031۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب۔ جی میں حاضر ہوں۔ جی میں آپ کو سن رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ سزائے موت کے تعلق سے گفتگو ہوتی ہے کہ سزائے موت ختم ہو جانی چاہیے، آپ ذرا مختصراً فرمائیں کہ سزائے موت کے تعلق سے قرآن کیا کہتا ہے؟ دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ بہت ساری جانوں کو بچانے کے لیے ایک جان کو ختم کرنا زیادہ ضروری ہے، بجائے اس کے کہ بہت ساری جانوں کو خطرے میں ڈال دیا جائے اور ایک جان کو بچا لیا جائے۔ یہ تو ہماری روزمرہ کی کیفیات میں بھی نظر آتا ہے کہ اگر جسم میں شوگر کے مرض کی وجہ سے یا کینسر کی وجہ سے کوئی عضو خراب ہونا شروع ہو جائے اور اس بات کا خطرہ بڑھ جائے کہ اگر یہ بیماری بڑھتی چلی گئی تو پورا جسم خراب ہو جائے گا یا جان جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو اس عضو کو کاٹا جاتا ہے۔ اور خود پاکستان میں ہزاروں ایسے لوگ کہ جن کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے تاکہ ان کی جان کو بچایا جا سکے۔ بالکل اسی کو بنیاد بنا کر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حکم دیا کہ اپنے معاشرے میں انسانوں کی جان کو بچانے کے لیے اس قاتل کو روک دیا جائے کہ جس کی وجہ سے انسانوں کی جان کو خطرہ ہے۔ اس لیے نہ یہ عقل کے خلاف ہے اور نہ یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بات بالکل واضح طور فرما دی، نافذ ہونا چاہیے کہ نفس بالنفس، کہ جان کے بدلے میں جان۔ جی یہ قرآن بیان فرما رہا ہے اور قیامت تک کے لیے یہ اصول واضح ہو گیا ہے عالم انسانیت کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب اگر میں آپ کو ابھی جسٹس سعید الزماں صدیقی صاحب کے کمنٹ سناؤں تو کیسا ہے؟ جی بالکل۔ جی ذرا دیکھیے خواتین و حضرات اور ملاحظہ فرمائیے کہ جسٹس سعید الزماں صدیقی صاحب کیا فرماتے ہیں۔ آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس رہے ہیں، یہ کمنٹس کسی مولوی، مفتی یا ملا کے نہیں ہیں، ایک سابق چیف جسٹس کے ہیں۔ شوکت صاحب ذرا دکھائیے۔
جی بالکل، میں سمجھتا یہ پاکستان کے بنانے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ یہاں مسلمانوں کو شریعت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کا موقع دیا جائے، اور یہ تمام ہندو پاکستان کے جو مسلمان یکجا ہوئے تھے وہ اسی نعرے کے پیچھے ہوئے تھے کہ ہمارے لیے ایک ایسی مملکت قائم ہوگی جہاں دین اسلام کی سربلندی ہوگی اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگیاں گزار سکیں گے۔ نظریہ پاکستان وہ ہے جو آپ نے مارچ 1949 میں قرارداد مقاصد پاس کی۔ قرارداد مقاصد کیا ہے آپ دیکھیں، اس کے اندر ایک تو سب سے پہلی بات جو لکھی ہوئی ہے کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کے ذمے، اور یہ تمام جو اختیارات جو ہیں جو لوگوں کو تفویض کیے جاتے ہیں الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو کے تھرو، وہ ایک امانت ہے جس کو وہ اس کو قرآن اور سنت کی روشنی میں پورا کریں گے۔ دوسری بات جو اس میں لکھی کہ اس ملک کے اندر کوئی ایسی قانون سازی نہیں ہو سکتی جو قرآن اور سنت کے منافی ہو۔ تیسری بات یہ جو سب سے بڑی بات ہے وہ آرٹیکل 2 میں جو لکھا ہوا ہے کہ اس ملک کا اسٹیٹ ریلیجن جو ہے وہ اسلام ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک ایسا کیس بتاتا ہوں جو سپریم کورٹ نے 1972 میں اسما جیلانی کیس کے نام سے طے کیا تھا، جس میں حمود الرحمان صاحب چیف جسٹس تھے اور یعقوب علی صاحب ایک دوسرے جج تھے۔ اگر آپ اس ججمنٹ کو پڑھیں تو اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر گرونڈ نام کوئی ہے ہمارے ملک کے لیے جس پر ملک کی اساس قائم ہے تو وہ یہی قرارداد مقاصد ہے، جسے آبجیکٹیو ریزولوشن کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی پہ ملک کی اساس قائم ہے، ہمارے ملک کی فاؤنڈیشن اسٹون یہی ہے۔ اور یعقوب علی صاحب تو یہاں تک لکھتے ہیں اپنے ججمنٹ میں کہ اس ملک میں یہ اسلامک اسٹیٹ ہے، اس لیے اس میں قرآن اور سنت کے اندر تمام مسائل جو ہیں اس کے مطابق حل کیے جائیں۔ جہاں تک آئین کا تعلق ہے، آئین تو بالکل واضح ہے۔ اگر آپ آئینی طور پر اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو میرے نزدیک کوئی دقت نہیں ہے، آپ آئین کو انفورس کر دیں۔ چوری کی سزا، ہاتھ کاٹنے کی سزا جو ہے وہ ان حالات میں ہے جب کہ اسلامی حکومت قائم ہو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت عمر کے زمانے میں شدید قید پڑ گیا تو وہ انہوں نے جو ہاتھ کاٹنے کی سزا تھی وہ منسوخ کر دی۔ اس نے کہا کہ جو آدمی اپنی بھوک مٹانے کے لیے چوری کر رہا ہے اس کا ہاتھ کاٹے کا سزا ہو سکتا ہے۔ تو یہ ویسٹرن کنٹریز کا پروپیگنڈا، کتنے آدمی کے ہاتھ کاٹے گئے پاکستان میں، یہ سزا تو 1979 سے موجود ہے۔ اسلامی سزائیں جو ہیں ان کا نفاذ بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ اس کے اندر جو اسٹینڈرڈ آف وٹنسز ہے وہ اگر آپ گواہی دینے کے لیے جائیں تو یہ ذمہ داری جو عدالت کی ہوتی ہے کہ وہ دیکھے کہ یہ آدمی اس نے کبھی جھوٹ تو نہیں بولا، کبھی کنوکٹ تو نہیں ہوا، یہ بات صوم و صلات کا پابند ہے، یا یہ گناہ کبیرہ میں مبتلا نہیں ہوتا کبھی۔ تو ایسے لوگوں کی گواہی قابل قبول ہوتی ہے اسلام کے اندر۔ اسلام کے اندر قتل کی سزا موجود ہے لیکن وہ کمپاؤنڈیبل ہے۔ کمپاؤنڈیبل ہے یعنی دونوں پارٹیاں جو مقتول ہے اس کے ورثہ اگر چاہیں تو وہ خون بہا لے کے اس کو معاف کر سکتے ہیں۔ آپ نے کہیں سنا ہے کسی بھی ویسٹرن معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی قتل کرے تو اس کے ورثہ یہ کہیں کہ ہم اس کو معاف کرتے ہیں؟ اور پھر قرآن شریف کی آپ آیت نکال کے پڑھیں جو اس کے متعلق ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر تم اپنے بھائی کو معاف کر دو تو اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ خواتین و حضرات، یہ سابق چیف جسٹس سعید الزماں صدیقی صاحب گفتگو فرما رہے تھے، بہت ساری اہم باتیں آپ نے فرمائیں، میں ان کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ شیخ صاحب میں چاہتا ہوں ذرا اس پر گفتگو کیجئے اور ذرا تعزیرات اور قصاص کو واضح کر دیجئے۔ جو آخری بات آپ نے فرمائی جسٹس صاحب نے وہ قصاص کے تعلق سے، ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو 3 منٹ کا ویڈیو کلپ ہے نا، یہ جو آج ہمارے یہاں سیکولر مائنڈڈ لوگ ہیں ذرا ان کو پڑھا بھی دیں۔ کانسٹیٹیوشن نکال کر آرٹیکل 2 کا ذکر آیا، آبجیکٹیو ریزولوشن کا ذکر آیا، اور بریک سے پہلے میں نے آرٹیکل 31 کا ذکر کیا تھا۔ اس ملک میں اب تک اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں جی یہ پاکستان سیکولر اسٹیٹ ہونا چاہیے، اسلام نہیں ہونا چاہیے۔ یہ باغی ہیں اس ملک کے شہداء کے بھی، اور یہ لوگ باغی ہیں قرآن و سنت کے بھی، اور یہ لوگ باغی ہیں اگر یہ پاکستان کے آئین کی بات کرتے ہیں اس کے بھی۔ یہ تو جسٹس صاحب نے ہمارے سامنے بات واضح کر دی۔ قصاص اور تعزیر کا فرق دیکھیے، حدود ذکر آ چکا، وہ سزائیں جو طے شدہ ہیں اور کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اور آج جو بات کی جا رہی ہے کہ سزائے موت کو تبدیل کیا جائے، یہ اگر دل کے پورے ارادے کے ساتھ یہ بات کوئی کر رہا ہے تو علماء فتویٰ دے دیں گے کفر تک جائے گا وہ شخص جو اللہ کے طے کردہ معاملات اور احکامات کا ڈینائل کرے اور انکار کرے۔ تعزیر کیا ہوتی ہے؟
چند ہی معاملات جن کو گنوا دیا گیا وہاں سزائیں فکس کی گئیں، یہ تو ہیں حدود، لیکن جرائم تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، ملاوٹ ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ۔ ان سارے معاملات کے اندر وقت کا جج یا وقت کا قاضی وہ جرم کی شدت اور اس کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے، مجرم کے حالات کو دیکھتے ہوئے، وقت کے معاملات کو دیکھتے ہوئے کوئی سزا تجویز کرے گا۔ مثلا ملاوٹ ہے کسی ہلکی پھلکی شے میں، کھانے پینے کی شے میں، تو چند کوڑے بھی ہو سکتے ہیں، اور آپ نے خود فرمایا کہ سنگاپور میں آج بھی کوڑے لگائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کبھی وہ اتنی انتہائی درجے کی حرکت ہو سکتی ہے کہ مثلا کوئی جان بچانے والی ادویات میں ملاوٹ کرے، یہ تو جانوں سے کھیل رہا ہے، تو تعزیر میں کبھی سزا اتنی شدید بھی ہو سکتی ہے کہ سزائے موت دی جائے اس کو۔ تو ہلکی سے لے کر انتہائی شدید ترین سزا جرم کی شدت نوعیت کے اعتبار سے وقت کا جج و قاضی طے کرے گا، کہاں؟ جہاں شریعت نے سزا مقرر نہیں فرمائی۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ سزائیں ہلکی سے ہلکی بھی ہو سکتی ہیں اور بھاری سے بھاری بھی، یہ قاضی جسٹس کی ثوابدید پر ہے۔ لیکن اگر حکومت وقت نے مفتی صاحب قاضی کے اختیارات کو محدود کر دیا تو کر سکتے کر سکتے یعنی ریٹن سزائیں، اس میں یہ کہ آپ اس سزا سے 1 سال سے لے کے 10 سال تک، آپ اس جرم پہ 3 سال کی سزا، 2 سال کی سزا، ٹھیک ہے۔ اصل جو یہ اختیار ہے وہ حاکم وقت کو ہے۔ حاکم وقت ہو، یہ ایک فرد ہو یا ایک مجتمع ہو، جیسے پارلیمنٹ ہے، وہ اپنے اختیارات کا استعمال جج یا عدالت اسی حد تک کرے گی جتنے اختیارات جس طرح سے حاکم وقت یا پارلیمنٹ اسے دے گا۔ سبحان اللہ۔ قصاص، اب بات آئی قصاص کی، میں زیادہ باتیں نہیں، قرآن کہتا ہے، قرآن پہ ایمان ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، سبحان اللہ، تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے۔ میں کہتا ہوں تباہی ہے، قرآن کہتا ہے تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، یا اولی الایمان نہیں، یا اولی الالباب، عقل رکھنے والوں، لعلکم تتقون، ٹھیک ہے۔ بربادی سے اگر بچ سکتے ہو، تباہی سے اگر بچ سکتے ہو تو وہ قصاص کے ذریعے ہی تم بچ سکتے ہو۔ معاشرے کو اگر محفوظ رکھ سکتے ہو تو وہ قصاص کے ذریعے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتل، مقتولین کے اندر اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا فرض کیا ہے؟ قصاص کو فرض کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، اے نبی آپ ان سے کہہ دیں کیا قرآن کے علاوہ میں کسے حاکمانہ نظام اور حاکمانہ قانون کے طور پر تسلیم کروں، حالانکہ اللہ نے میری طرف کتاب کو تفصیل کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں کتاب دی ہے، یہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منزل ہے، نازل کردہ ہے۔ آگے فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اللہ تعالیٰ کا یہ کلام بھرپور ہے صداقت سے بھی، یہ بھرپور ہے عدل و انصاف سے بھی، لا مبدل لکلماتی، اس کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں قصاص کے اندر کیڑے نکالنے والے ان حضرات سے میری درخواست ہے کہ دیکھیں قصاص سزائے موت میں اسلام نے اتنا بڑا حق دیا ہے کہ اس میں ہمدردی مقتول کے ورثہ سے اس درجہ ہے، چاہے تو معاف کر دے۔ عدالت نے فیصلہ کیا ہے، جج نے فیصلہ کیا ہے، جج معاف نہیں کر رہا، عدالت معاف نہیں کر رہی، لیکن ورثہ مقتول کہہ رہے ہیں کہ ہم معاف کرتے ہیں، یا ہم دیت لے کے یا مال لے کے اس پہ راضی ہوتے ہیں۔ تو دین یہ کہتا ہے کہ یہ حق عدالت کے پاس یا حکومت وقت کے پاس نہیں، بلکہ یہ حق ولی کے پاس۔ اب مغرب میں جو ظلم ہے وہ کیا ہے؟ سزائے موت کو ختم کرنے کا یا اسے تبدیل کرنے کا حق وہ وہاں کے وزیر کو اور صدر کو تو دیتے ہیں کہ وہ چاہیں تو اس حکم کو تبدیل کر دیں، ورثہ کو نہیں دیتے ہیں۔ اور اسلام یہ حق کس کو دے رہا ہے؟ ورثہ کو دے رہا ہے۔ اس فرق پہ بھی تو آپ بات کیجیے۔ وہاں پہ جب عدالت فیصلہ کر دیتی ہے تو پھر اپیل یعنی معافی کی اپیل کس سے کی جاتی ہے؟ گورنر سے کی جاتی ہے۔ امریکہ میں یہی ہے، مغربی ریاست میں یہی ہے، اپیل معافی کی اپیل ورثہ سے نہیں کی جاتی بلکہ گورنر سے کی جاتی ہے، صدر سے کی جاتی ہے۔ یہاں پہ اپیل کا حق یہ صدر کے پاس نہیں ہے، وزیروں کے پاس نہیں ہے، گورنروں کے پاس نہیں ہے، بلکہ ورثہ کے پاس ہے، اور یہ ہمارے قانون کے اندر لکھا ہوا ہے، پاکستانی قانون کے اندر لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس اصول کا اطلاق غیر مسلم کے قتل پہ بھی ہوگا؟ غیر مسلم کو وہی حق حاصل ہے جو مسلمان کو حاصل ہے۔ اگر کوئی ذمہ کو قتل کرے گا، کسی عیسائی کو کوئی قتل کر دے گا، یہ پاکستانی ہندو کو کوئی قتل کر دے گا اور قاتل مسلمان ہوگا تو اس سے بھی ایسا ہی قصاص لیا جائے۔ ٹھیک، یہ بات وضاحت سے سامنے آ گئی ہے
کیونکہ بعض لوگ یہ پیغام دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں اقلیتوں کو حقوق حاصل نہیں ہے. وہی اصول جو کسی مسلمان پر اپلائی ہوتے ہیں وہی غیر مسلم پہ بھی ہوں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ بعض افراد کا یہ کہنا ہے، جدید مفکرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ حدود کی سزائیں یہ انتہائی سزائیں ہیں، ان میں کمی ہونی چاہیے. کیا آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ دیکھیے، پہلی بات جو آپ نے 2-3 مرتبہ ارشاد فرمائی بہت ہی اہم بات ہے کہ ہم در حقیقت کسی ڈاکٹر یا کسی چیف جسٹس یا کسی عالم یا مفتی کی بات نہیں کر رہے، ہم تو اللہ اور اس کی رسول کی بات کر رہے ہیں. اور جب بات اللہ اور اس کی رسول کی آ جائے تو پھر دنیا کا کوئی فرد بھی اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا. دوسری بات جو ہے، جو اسی ضمن میں اس کو سپورٹ کرتی ہے، وہ یہ جس کی طرف جسٹس صاحب نے بھی اشارہ کیا. ایسا نہیں ہے کہ کسی بندے نے معمولی سا بھی جرم کیا ہے تو اس کی فوری اور انتہائی سزا اس کو مل جائے گی، کہ جیسے چوری کے لیے بھی باقاعدہ مقدار بھی متعین کی جاتی ہے، حالات بھی متعین کیے جاتے ہیں، اور جج اس کے مطابق تمام چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے، پھر کہیں جا کر سزا نافذ کی جاتی ہے. اور ہمارے ہاں بدقسمتی سے دیکھیے کہ 5-5 کروڑ سے لے کر 50-100 جو ہے وہ کروڑ کی چوریاں ہو رہی ہیں اور کسی کو سزا نہیں دی جا رہی. اس کی وجہ سے جب ہم چور کو سزا دینے کی بات کرتے ہیں یا اس کے ہاتھ کاٹنے کی، تو اس میں قطعاً یہ بات نہیں آتی کہ جس نے اپنی بھوک مٹانے کے لیے چوری کر لی تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. اس لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سزاؤں کا تعین کیا اس میں وہ سزائیں بظاہر شدید تو دکھائی دیتی ہیں، لیکن ان کے تمام حالات کا جائزہ لینے کے بعد اس پر نتائج اگر آپ اس پر غور کریں گے تو در حقیقت وہ شدید نہیں ہیں، بلکہ وہ جرم اور جرم کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بہت ہی مؤثر سزا کا ذریعہ بنتی ہیں. اس میں ایک بات اگر آپ کی اجازت ہو تو ہمارے ہاں مجرموں کو تو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا، البتہ مظلوموں کو لوگوں کے سامنے ضرور پیش کیا جاتا ہے. جس کی عزت لٹ گئی اس کو تو سامنے پیش کر کے پوری دنیا میں رسوا کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن جس نے یہ جرم کیا ہے اس کو چھپانے کا اہتمام ہمارے ہاں زیادہ کیا جاتا ہے. اور ایک اور بہت بڑا سبب جس کی وجہ سے جرم بڑھتا چلا جا رہا ہے وہ یہ کہ ایک مجرم نے جرم کیا اور اس کو سزا دینے کے لیے قانون جو ہے وہ اس قدر زیادہ تاخیر کر دیتا ہے کہ تاخیر کی وجہ سے اس کے جرم میں مزید اضافے کا ذریعہ بننا شروع ہو جاتا ہے. بہت سارے پاکستان میں قتل اس وجہ سے بھی ہوئے کہ ایک بندے نے قتل کیا تو اس کی برادری والوں نے کہا کہ اس کا مقدمہ تو اگلی نسلوں تک چلتا رہے گا، چلو خود ہی جا کر اس کا بدلہ لے لیتے ہیں، اور انہوں نے ایک کے بدلے میں کئی لوگوں کی جان کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. یہ سارے اسباب ہیں جن کی وجہ سے جرم میں اضافہ ہو رہا ہے. اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سزائیں متعین کی اس میں دیگر چیزیں بھی متعین کی کہ فوری سزا دی جائے اور مکمل انصاف کے ساتھ سزا دی جائے، بڑے اور چھوٹے میں فرق نہ رکھا جائے، اور ان تمام چیزوں کا اگر مد نظر رکھ کے سزاؤں کا اہتمام کیا جائے گا تو یقیناً جرم کی بے کنی ہوگی اور مجرموں کو جائے پناہ نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. اور آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مفتی صاحب لاسٹ کمنٹس آپ دونوں کے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں فرمائیں کہ وجہ کیا ہے ان سزاؤں کو دینے کی، اور علل اعلان سزائیں دی جائیں تاکہ معاشرے میں ان سزا یافتہ افراد کو دیکھ کر عبرت حاصل کی جائے. جب قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے نا کہ مال لوٹنے والوں کو، قتل کرنے والوں کو سولی پہ چڑھا دو، یا جس نے قتل کیا ہے اور مال نہیں لوٹا تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے، یا مال بھی نہیں لوٹا اور قتل بھی نہیں کیا لیکن عمل ایک نیت تھی اس کی، تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ قرآن کریم کا ارشاد فرماتا ہے او ينفوا من الارض، ٹھیک، جلاوطن کر دیا جائے. بہرحال یہ ہرابہ یعنی جسے ہم دہشت گردی کہتے ہیں، دہشت گردی ہوئی ہو، صرف دہشت پھیلائی ہو تو پھر اس کا ایک الگ حکم ہے. دہشت کے ساتھ قتل بھی کیا ہو تو پھر اس کا ایک الگ حکم ہے. دہشت گردی کے ساتھ ڈکیتی بھی کی ہو تو الگ حکم ہے. دہشت گردی کے ساتھ کسی کی عزت کو پامال کیا ہو تو اس کا ایک الگ حکم ہے. یہ ساری تفصیلات اس آیت کے اندر موجود ہے جو آپ نے تلاوت فرمائی، انما جزاء الذین یحاربون اللہ. لیکن میں جو ایک اہم بات آخر میں جاتے جاتے کر رہا ہوں کہ اللہ کے ساتھ وہ معاملہ مت کیجئے جو ہم اپنے بزرگ والدین کے ساتھ کرتے ہیں.
کہ آپ ہمارے لیے قابل احترام بھی ہیں، آپ ہمارے بزرگ بھی ہیں، کیا اچھی لیکن زمانے کے اتار چڑھاؤ سے آپ کو واقفیت نہیں، ہم ہی زیادہ جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اے اللہ، آپ خالق بھی ہیں، آپ مالک بھی ہیں، آپ واحد ہیں، سب کچھ ہے، ٹھیک۔ لیکن اس زمانے کے اتار چڑھاؤ کو آپ نہیں، ہم ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے جو قصاص کا حکم دیا ہے وہ اس زمانے کے مطابق نہیں، لہٰذا ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ، جو دل کے بیمار ہوتے ہیں وہ قرآن کو پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کو پڑھتے اس لیے تاکہ فتنے پیدا کریں، قرآن کو اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ قرآن کے معنی اور تفسیر کو اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق کریں۔ دین آپ کی خواہشات کے مطابق نہیں ہے، بلکہ یہ دین قرآن کے اور اللہ کے تابع ہے، اور ہم اللہ ہی کے پابند ہیں جو اللہ نے کہہ دیا ختم کر۔ طبیعت کے مطابق نہیں، شریعت کے مطابق گزارنے کی ضرورت ہے۔ لاسٹ کمنٹس۔ جی، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہوئے کس درجے فقیہان حرم بے توفیق، پہلی بات۔ دوسری بات، اگر اسلام کی شریعت، اسلامی نظام قائم ہوگا تو یہ جو آج سزاؤں پر اعتراض کر رہے ہیں ان پر بھی سزائیں نافذ ہوں گی، پھر تعزیرات وغیرہ کے تحت، یہ اچھی طرح سن لینا چاہیے۔ اگلی بات، جس ماں کے 4 بیٹے، یہیں بیٹھ کے ہم نے بات کی تھی کراچی کے حوالے سے، جس ماں کے 4 بیٹوں کے لاشیں اس کے سامنے لا کے رکھے جائیں، اس سے جا کے پوچھیے کہ سزائے موت کتنی ضروری ہے۔ اور آج بات کر رہے ہیں پاکستان میں بیٹھ کر، معاذ اللہ، چائنا میں دنیا میں آج سب سے زیادہ سزائے موت ہوتی ہیں۔ انڈیا کے اندر افضل گرو کو دی گئی، کسی نے کچھ بحث نہیں کی، اور اجمل قصاب کی پھانسی کا معاملہ ہوا، کسی نے کوئی بحث نہیں کی۔ سب کو نظر یہ پاکستان آتا ہے جس کے بارے میں ہم طے کر کے بیٹھے ہیں کہ اسلام کے نام پر لیا، تو دشمنی اسلام سے ہے غالباً، معاذ اللہ دشمنی اسلام سے ہے۔ اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ شیخ صاحب بڑا ممنون، مفتی صاحب بڑا شکر گزار، اور ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب آپ کا میں بڑا ممنون ہوں، آپ نے بڑا وقت دیا ہمیں، آپ تشریف لائے۔ مفتی صاحب ایک پرچی نکال کر، بلکہ 2 پرچیاں آپ دے دیں شیخ صاحب کو، کیونکہ کل بھی قرآن دازی نہیں ہو سکی تھی۔ خواتین حضرات، روز قرآن دازی ہوتی ہے، ایک سوال رکھتے ہیں کوئی، اس کے حوالے سے دینی معلومات پر مبنی ہوتا ہے وہ سوال، مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ دینی معلومات کا فروغ ہو، خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں میں۔ شیخ صاحب کون ہیں خوش نصیب؟ جی، زعیم ملک ہیں، لاس اینجلس کیلیفورنیا سے۔ زعیم ملک صاحب لاس اینجلس کیلیفورنیا۔ یہ بھی وہی۔ اچھا، حسان بن خالد یو ایس اے۔ حسان بن خالد یو ایس اے سے، آپ دونوں کی خدمت میں کتابوں کا تحفہ دنیا ٹی وی کی جانب سے۔ پروگرام کا اختتام ہوتا ہے آج کی بات پر، قول حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے سب سے بدتر وہ وزیر ہوگا جو تم سے پہلے بد کرداروں کا وزیر اور گناہوں میں ان کا شریک رہ چکا ہو۔ انیق احمد کو اجازت دیجیے، کل نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔